आदाब खातिन हज़रात। कल शाम मुझे ई मेल प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई की तरफ से मिली और मैं उसे उनकी इजाज़त और रजामंदी से सोशल मीडिया पर शेयर कर चुका हूं, और अब मैंने इस सिलसिले में आपके सामने यूट्यूब में प्रोग्राम करना चाह रहा हूं ताकि जिन लोगों तक ये उनकी गुफ्तगू या उनकी बात नहीं पहुंच सकी उन तक आसान उर्दू में ये बात पहुंचाई जा सके। डॉक्टर साहब अपनी ईमेल में लिखते हैं कि जी, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से मेरे चाहने वाले जो अहबाब हैं, जो उनके मदाह हैं, वो चाहते थे कि मैं रुक जाऊं, और मैंने ऐसा ही किया और मैं एफसी कॉलेज में रुक गया। लेकिन मैं आप सबसे माजरत खा हूँ कि अगर मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई हो। मैंने अपनी पूरी मुकम्मल कोशिश की दयानतदारी से, और जैसा कि आप नीचे चल के पढ़ेंगे आपको इस बात का इदराक होगा कि अब मेरे लिए एफसी कॉलेज में रुकना जो है वो मुमकिन ना रहा था। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं, और मुस्तकबिल में बातचीत करने के लिए आप मुझे अपना उनका जो एक प्राइमरी ईमेल एड्रेस है उस पर उनसे रब्ता किया जाए। ये ख़त डॉक्टर साहब ने 3 जुलाई सन 2020 को मिस समीन सारा मैकॉली के नाम लिखा, जो कि ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस एफसी कॉलेज में हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि जी, डियर मिस मैकॉली, आपकी जो 11 जून 2020 को ईमेल आई थी जिसमें आपने 2020-2021 का मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया था, और उसमें मेरे कॉन्ट्रैक्ट की जो ड्यूरेशन है या जो उसका दौरानिया है वो 3 साल से कम करके आपने अब इस दफ़े 1 साल का कर दिया। पहले जो है वो 3 साल का दौरानिया रहा है इन द पास्ट ईयर्स या माजी के कुछ सालों में। वाइल रिकॉर्डिंग माई प्रोटेस्ट में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कबूल भी कर रहा हूँ, एंड इसके साथ साथ ही मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़े का इजहार भी कर रहा हूँ कि जी, मैं डिस्टिंग्विश प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फ़िज़िक्स के ओहदे से एफसी कॉलेज से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मेरा ये इस्तीफ़ा 120 दिन में ख़त्म हो जाएगा जिस तरह कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और इस इस्तीफ़े की जो जैसे ही उनकी मंजूरी आती है एफसी कॉलेज से, तो मैं अपना दफ्तर जो फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में है वो, और जो मुझे रिहाइश दी गई है एफसी कॉलेज की तरफ से, वो खाली कर दूंगा। एंड अब नाउ फॉर द रीजंस बिहाइंड माई डिसीजन टू रिज़ाइन। अब मैं इस बात पे आपको बताऊंगा कि जी मैं किस वजह से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मेरा मुस्ताफ़ी होने की वजह ये है कि जो रेक्टर ये कहते हैं कि जी, जो एफसी कॉलेज के रेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मेरे तालीमी मेयार या जो मेरी तालीमी काबिलियत है वो एफसी कॉलेज में पढ़ाने के जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उन पर पूरी नहीं उतरती। अपनी ईमेल में उन्होंने इसी साल जून 20 को मुझे ये लिखा कि जी, द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कमेटी हैज़ रिकमेंडेड अगेंस्ट माई कंटिन्यूएशन एट एफसीसी। यानी कि जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की कमेटी है उसने ये फैसला किया है या इस बात की तजवीज़ दी है कि जी, प्रोफेसर डॉक्टर हूद भाई को एफसी कॉलेज में मज़ीद खदमात सर अंजाम देने से रोका जाए या उनकी खदमात मज़ीद दरकार नहीं हैं। अ डिसीजन ही एग्रीज विद, और ये वो फैसला है जिससे कि डायरेक्टर साहब भी मुत्तफिक हैं। Whether such a meeting actually took place, I cannot say। क्या वाकई ऐसी कोई मीटिंग हुई थी, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। But if it did, I had been tried and sentenced in absentia without a chance given to defend myself। कहते हैं अगर कोई ऐसी मीटिंग अव्वल तो मेरे इल्म में है नहीं कि हुई है, अगर ऐसी हुई भी है तो ये मेरी गैर मौजूदगी में हुई है, मुझे इस बात की कोई इतला नहीं थी, और मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है ये मेरी गैर हाज़िरी में की गई है, जो कि इंसाफ के तमाम उसूलों के मुतज़ाद है, उसके मुखालिफ है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी शख्स या किसी कमेटी ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की हो इस मामले के बारे में। मेरे पिछले 8 साल जो एफसी कॉलेज में गुजरे हैं उन दौरान किसी शख्स या किसी कमेटी ने मुझसे इस बारे में कभी रब्ता करने की कोशिश नहीं की गई। आई हैव नेवर बीन इन्फॉर्म्ड ईदर वर्बली और इन राइटिंग अबाउट एलिजिड शॉर्ट कमिंग्स। मुझे कभी किसी तहरीरी तौर पर या ज़ुबानी तौर पर मुझे मेरी कमियों की, मेरी कोताहियों से कभी भी आगाह नहीं किया गया। नॉर आई हैव सीन मिनट्स ऑफ एनी मीटिंग वेयर माई रोल एट एफ सी सी वॉज डिस्कस्ड। ना ही मैंने ऐसी किसी मीटिंग के मंदजात देखे हैं जिसमें एफ सी कॉलेज में मेरा जो रोल है उस पर डिस्कशन हुई हो, उस पर बहस हुई हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल मुखालिफ, अपॉन बीइंग रिक्वेस्टेड बाय एफसी कॉलेज की तरफ से रिक्वेस्ट करने के बावजूद जस्ट मंथ्स अगो आई हैड गिवन अ लेंथी प्रोफाइल इंटरव्यू टू अ मिड लेवल एम्प्लॉय फ्रॉम पीआर एचआर।
کہتے ہیں کہ اس کے بالکل مخالف آج سے کچھ مہینے پہلے ایف سی کالج کے ایک جو اہلکار ہیں جو ان کا تعلق ہیومن رائٹس ریسورس یا پبلک ریلیشن سے ہے، انہوں نے میرا ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا جو کہ ایف سی کالج کی اشتہارات کی زینت بنا، جس کے لیے ان اشتہارات کی پیڈ ایڈورٹیزمنٹ بھی کی گئی. ایف سی کالج پروجیکٹس اٹس اسٹار فیکلٹی ممبر ایز پارٹ آف انسٹیٹیوشن ایڈورٹیزمنٹ اینڈ سیلف پروموشن. ایف سی کالج اپنی جو ان کی بہترین فیکلٹی ہے اس کو اپنی انسٹیٹیوٹ کی جو اسٹار اچیومنٹس ہیں یا جو ان کی بہترین فیکلٹی ہے یا ان کی ایف سی کالج کو ذاتی طور پر جو یا ایز این انسٹیٹیوشن جو پذیرائی حاصل کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ اپنی فیکلٹی کے انٹرویوز جو ہیں وہ مختلف اخبارات میں پیسے دے کر وہ اشتہارات چھپواتے ہیں. Therefore, astonished by the sudden turnaround and committee recommendation، اسی وجہ سے مجھے اس کمیٹی کی اور ایک دم سے جو میرے خلاف معاملات درپیش آئے، I requested the rector to form a review committee before which I could defend my credentials and performance. تو یہ جب مجھے سنا تو اس لیے میں نے ریکٹر صاحب سے درخواست کی کہ جی وہ ایک ایسی ریویو کمیٹی بنائیں جس کے روبرو میں اپنی جو کریڈینشلز ہیں، جو میری ایک تعلیمی خدمات ہیں یا جو میرے جو قوائف ہیں، ان کو میں ڈیفینڈ کر سکوں اور میں بتا سکوں کہ میری پرفارمنس کیسی رہی ہے. He rejected the request, asserting that all powers are vested in the rector in dealing with faculty members over 65 years of age. انہوں نے میری ریکویسٹ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسے فیکلٹی ممبر جن کی عمر 65 سال سے اوپر ہو جائے، ان کے بارے میں ساری جو طاقتیں ہیں یا جو سارے کیا کہتے ہیں اسے، جو بھی انتظامی امور کے بارے میں فیصلے لینے ہیں، ان ساروں کی ساری جو پاور ہے یا جو طاقت ہے یا جو قوت ہے وہ ریکٹر صاحب کے پاس ہی ہے. ڈرائنگ اپون کوٹس، میں ایف سی کالج کی جو فیکلٹی مینیول ہے اس میں سے انہوں نے جو ہے وہ لکھا، ہی روٹ دیٹ آئی ہیو نو رائٹ ادر دین واٹ ہی may choose to gift me or anyone else. انہوں نے ایف سی کالج کے جو فیکلٹی مینیول ہے اس میں سے کچھ باتیں ادھر ادھر سے اٹھائیں اور کہا کہ جی مجھے یا اس بات پر کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ریکٹر صاحب کی ٹوٹل ثوابدید پہ ہے کہ وہ مجھے یا کسی اور کو کچھ بھی انعام یا اکرام کے طور پر اور مطلب کسی بھی عہدے پر لگا سکتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں. یہ تھا پہلی وجہ. پھر انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ریزائننگ بیکاز آئی ایم ڈینائڈ دا رسپیکٹ دیٹ ایوری اکیڈیمک از انٹائٹلڈ ٹو، اسپیشلی ون ہو بیئرز دا ٹائٹل آف ڈسٹنگوشڈ پروفیسر. وہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے بھی مستعفی ہو رہا ہوں کہ مجھے ایک ہر ٹیچر کی طرح یا اکیڈیمک کی طرح اس عزت سے نہیں دی گئی جو کہ ان کے ایک ڈسٹنگوشڈ پروفیسر کے عہدے کا جو استاد ہے وہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے. If someone in this category can be dealt with so whimsically, arbitrarily and high-handedly, then what hope can be there for the FCC lecturers, assistant professors, associate professors and even full professors. کہتے ہیں اگر ایک ڈسٹنگوشڈ پروفیسر کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ لیکچررز، اسسٹنٹ پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز اور ایون فل پروفیسرز کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، جس طرح سے آربیٹریلی، ہائی ہینڈیڈلی اور whimsically ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. Such absolute arrogance of power and arbitrary dictate is intolerable in any institution. اس قسم کی جو ایروگنس ہے، اس قسم کا جو غصہ ہے یا غرور و تکبر ہے، وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی میں جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا. بٹ پرٹیکولرلی ان این اکیڈیمک انسٹیٹیوشن with successful functioning demands collegiality, fair play and transparency، اور خصوصاً ایسے انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو آزادی، ایک طرح کا لیول پلے فیلڈ اور شفافیت جو درکار ہوتی ہے وہ اس سلسلے میں نہیں ملتی. بائی وائلیٹنگ دیز فنڈامنٹل پرنسپلز، ان بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فارمن کرسچین کالج اسپائرلنگ انٹو academic degeneration with no visible end point. اس قسم کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایف سی کالج یا فارمن کرسچین کالج ایک ایکیڈیمک ڈی جنریشن کا شکار ہو رہا ہے. ایسی
ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، جس کو آپ جو ہے پوری طرح سے نہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہاں پہ ختم ہوگی. آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جی آئی ایم ریزائننگ because I am deeply hurt that FC administration is unappreciative of my efforts to uplift the intellectual environment at FC college. میں اس بات سے سخت نالاں ہوں، میں اس بات سے بہت بری طرح ہرٹ ہوا ہوں کہ ایف سی کالج کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے میری جو کالج میں ایک عقلی ماحول، ایک انٹلیکچول ماحول کو پروان چڑھانے میں جو میری کوششیں ہیں اس کا ذرا بھی انہیں احساس نہیں ہوا. آن دا ادر سائڈ میں دوسری طرف اس بات سے بہت خوش ہوں کہ بڑی ایف سی کالج کی کمیونٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے اس معاملے میں اپنی دلچسپی دکھائی اور وقتاً فوقتاً اور سال ہر سال سے وہ اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جب بھی میں نے کبھی لیکچر ہالز میں یا آڈیٹوریمز میں دیا تو آڈیٹوریمز یا لیکچر ہال تھے وہ پوری طرح بھر چکے ہوتے تھے. جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس درجنوں اس طرح کے لیکچرز اور مختلف ٹاپکس دیے ہیں بوتھ ان سائنس اینڈ ہیومینٹیز، جس میں سائنسز پہ بھی بات کی اور انہوں نے ہیومینٹیز کے مضامین پہ بھی بات کی. To improve themselves, some physics teachers have regularly attended my classroom lectures. ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی کچھ ایسے فزکس کے اساتذہ بھی ہیں ایف سی کالج میں جنہوں نے اپنی فزکس کا نالج بڑھانے کے لیے، طبیعیات کا نالج بڑھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے جو لیکچر وہ کلاس روم کو دیا کرتے تھے اس میں بیٹھ کے وہ اساتذہ بھی اٹینڈ کیا کرتے تھے. When requested by a former physics chairman، جب ایک فزکس کے سابقہ چیئرمین نے مجھ سے ریکویسٹ کیا اور پھر ایف سی سی کالج کے وہ طلباء جو کہ امریکہ میں پڑھنا چاہتے تھے انہوں نے بھی یہ کہا، تو میں نے ان کے کہنے پر I conducted physics GRE coaching classes in the evening. میں نے شام میں فزکس کی جو گریجویشن ریکارڈ ایگزامینیشن جو امریکہ میں داخلے کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے اس کے لیے بھی میں نے شام میں کلاسز جو ہیں وہ ان کو کوچنگ کی ہے. I will not list here other such efforts where I went beyond the call of my duty. میں یہاں پہ باقی ایسی تمام کوششوں کا ذکر کرنا نہیں چاہتا جہاں پہ میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے میں نے مطلب وہ حد پار کی، یا میں نے اپنی فرائض منصبی جو مجھ سے متوقع تھے اس سے کہیں زیادہ جا کے حق ادا کیا. میں اس وجہ سے ریزائن کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں جو 23 جون کو انہوں نے ای میل بھیجی سن 2021 کے بارے میں کہ I henceforth bear the ridiculous teaching load of 7 courses. I reminded him of formal offer letter issued to me by FC College on 29th of January 2013. This is the accepted blow. وہ کہتے ہیں کہ جی سن 2021 میں ڈاکٹر صاحب کو ایف سی کالج میں 7 مضامین پڑھانے کا جو ٹیچنگ لوڈ ہے وہ کہا گیا، جو کہ ایک انتہائی ریڈیکولس ایک غیر انسانی قسم کا لوڈ ہے، کیونکہ جب جنوری 2013 میں 29 جنوری کو انہیں جب ایف سی کالج میں پڑھانے کی آفر کی گئی تھی تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ جو یلو ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ ہے وہ ہے کہ ہر سیمسٹر میں آپ سے یہ توقع کی جائے گی کہ آپ کچھ پڑھائیں گے بھی، کم از کم ایک کورس اور کبھی کبھار شاید آپ کو 2، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پورے سال میں آپ کو 3 سے زیادہ کورسز پڑھیں میتھمیٹکس، فزکس اور پولیٹیکل سائنسز. ان ایڈیشن ٹو this teaching you will be responsible for developing a program for distance education in the hard sciences beginning with physics and mathematics. کہ جی آپ سال میں 3 سے زیادہ کورسز تو نہیں پڑھائیں گے جو کہ میتھمیٹکس، فزکس اور سیاسیات یا پولیٹیکل سائنسز سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ جی ڈسٹینس لرننگ کے بارے میں ایک پروگرام جو ہے وہ ہارڈ سائنسز یا پیور سائنسز کے بارے میں جس کی ابتدا فزکس اور میتھمیٹکس کی ہو اس سے آپ شروع کریں گے. اٹس ایز اے نیو انیشیٹو دیٹ ایف سی کالج وشز ٹو بگن. یہ ایک ایسا قدم ہے جو کہ ایف سی کالج اٹھانا چاہتا ہے. It is our understanding that you will be involved in necessarily fundraising to bring about the implementation and continuing support for this service. Iqbal Z. Ahmed could be one contact for suggesting people to approach for help
as they are quite excited about this project and have committed themselves financially. اس سلسلے میں آپ اقبال زیڈ احمد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایسے افراد کی تجویز کریں گے جو کہ اس سلسلے میں انہوں نے فائنینشیل یا مالی مدد کا اس پروجیکٹ کے لیے مالی مدد کا وعدہ بھی کیا ہے یا انہوں نے کم از کم اس بارے میں اظہار کیا ہے. After successfully raising the above mentioned funds from my own resources in the United States, میں نے امریکہ میں اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے یا اپنی ذاتی ذرائع سے اس پروگرام کے لیے یا اس پروجیکٹ کے لیے جو ہے فنڈز ان کا وہ جمع کیے، اور پھر میں نے اپنی اسلام آباد میں جو میری رہائش ہے وہاں پہ میں نے ایک اسٹوڈیو بنایا جس میں تمام ضروری آلات جو تھے وہ موجود تھے. اس سے یہ ہوا کہ it's the only undergraduate level physics, maths, distance learning video courses ever developed in Pakistan. یہ فزکس اور میتھمیٹکس کی بیچلرز کی سطح پر پاکستان کا پہلا ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ فزکس اور میتھمیٹکس میں ویڈیو کورسز کے اوپر ڈیولپ کیا گیا ہے. اس کی تقریباً 150 سے زیادہ اقساط ہیں. آپ صرف گوگل پہ جا کے لکھیے ہود بائی کیلکولس، ہود بائی کوانٹم میکینکس وغیرہ وغیرہ، اینڈ دین کلک آن اینی آف دا ایپیسوڈ ٹیچ یور سیلف سیریز. تو آپ اگر گوگل میں جا کے ہود بائی کیلکولس، ہود بائی کوانٹم فزکس وغیرہ وغیرہ لکھیں گے اور پھر جا کے کسی بھی ایک قسط پر اپنے آپ کو ٹیچ یور سیلف کی سیریز پہ کلک کریں گے، اٹ اوپنز ود اے گرینڈ آفیشیلی پرووائڈیڈ پکچر آف دا آر ایم کاسٹ بلڈنگ آف دا FCC logo. Viewers from New Zealand, Bangladesh, India and all across Pakistan regularly ask me questions to which I duly respond. ان ویڈیوز کو دیکھنے والے جو افراد ہیں وہ نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش، انڈیا اور پورے پاکستان سے مجھ سے باقاعدگی سے اس بارے میں سوالات پوچھتے ہیں جو کہ میں پوری ایمانداری سے اور وقت پر جواب دیتا ہوں. These videos courses shall stay as my permanent contribution to FC College. یہ جو میری ویڈیوز ہیں میری ایک طرف سے آپ کو FC کالج کو میرا ایک مستقل کنٹریبیوشن کے طور پر FC کالج کے پاس ہی رہیں گی. Quite apart from this, I taught a full set of 4 courses per year. اس سے ہٹ کر میں نے ہر سال میں پورے 4 کورسز پڑھائے ہیں ہر سال. جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ریفرنس دیا تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ 3 کورسز پڑھانے ہوں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر سال کم از کم 4 فل کورسز پڑھائے ہیں، جن کی جو کہ مکمل ایبسولوٹ میکسیمم آف 3 کورسز سے زیادہ ہے اسٹیپولیٹڈ ان دا ابو کوٹڈ 2013 contract. This includes a sociology course which I introduced and then was often subscribed. اس میں ایک عمرانیات کا یہ سوشیالوجی کا کورس بھی تھا جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے متعارف کرایا، اور جس میں اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ جو ان کی کیپیسٹی تھی اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی تھی. Contracts awarded to me after 2013 did not mention any specific teaching requirements. جو 2013 کے بعد مجھے کانٹریکٹس دیے گئے اس میں کسی بھی قسم کی ٹیچنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو اس پہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ضروریات ہیں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا. میں اس وجہ سے بھی ریزائن کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر ایگریز ود دا ایکیڈیمک اسٹینڈرڈس کمیٹی دیٹ ڈو ناٹ میٹ FC کالج ایکیڈیمک ریکوائرمنٹ. ہی ہیز چوزن ٹو ڈیلیبریٹلی بلائنڈ ہمسیلف ٹو آل کانٹریری انڈیکیٹرز. کہتے ہیں جی جو ریکٹر صاحب ہیں وہ ایکیڈیمک اسٹینڈرڈ کی کمیٹی کے ساتھ تو جو ہے وہ ایگری کر رہے ہیں کہ جی پروفیسر ڈاکٹر ہود بھائی جو ہیں وہ FC کالج میں پڑھانے کی جو ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز ہیں ان کو وہ میٹ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایک ان کی جو ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز ہے ان کو اگنور کرنے کا فیصلہ کیا یا اس سے صرف اندازی جان بوجھ کر کی گئی، جیسے کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوں. ایجوکیشن ڈاکٹر صاحب نے MIT سے 4 ڈگریز لی ہوئی ہیں جس میں PhD فرام MIT ان نیوکلیئر فزکس، MIT میساچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے UW سیٹل سے پوسٹ ڈاکٹرل پوزیشن بھی کی. پھر اس کے بعد شارٹ ٹرم وزٹنگ پروفیسرشپ ایٹ کارنیگی میلن یونیورسٹی، MIT، یونیورسٹی آف میری لینڈ. اس کے بعد پھر سرن جو ہے وہاں پہ سمر میں بھی ان کی خدمات انہوں نے سارے انجام دی، اور اس کے بعد انہوں نے اسٹینفرڈ لینئر ایکسیلریٹر جو ہے وہاں پہ بھی اپنی خدمات وہ سر انجام دے چکے ہیں. اس کے بعد اسٹینڈنگ انویٹیشن فار سمر ریسرچ ایٹ پرنسٹن یونیورسٹی اینڈ UMD دس سمر ڈسرپٹڈ بائی COVID-19. انہیں سمر کے دوران جو ہے
وہ پرنسٹن یونیورسٹی اور UMD سے بھی سمر کے دوران وہاں پہ ریسرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا. اس سال جو ہے وہ کووڈ-19 یا جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب کو الیکٹرانکس میں جو ہے وہ بیکر ایوارڈ مل چکا ہے, عبدالسلام پرائز فار میتھمیٹکس مل چکا ہے, یونیسکو کا کالنگا انعام مل چکا ہے, جوزف ای برٹن کا امریکن فزیکل سوسائٹی سے انعام مل چکا ہے, جین میئر گلوبل سٹیزن شپ ایوارڈ فرام ٹفٹس یونیورسٹی, فیض احمد فیض ایوارڈ مل چکا ہے, سلما وی فروکوش ایوارڈ مل چکا ہے, سر سید احمد خان لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مل چکا ہے, لسٹڈ امانگ ٹاپ 100 گلوبل تھنکرز بائی فارن پالیسی میگزین. فارن پالیسی میگزین نے ڈاکٹر صاحب کو دنیا میں ان 100 بہترین لوگوں میں شامل کیا ہے جو کہ ایک گلوبل تھنکرز ہیں, جو کہ ایک مفکرانہ سوچ کے حامل ہیں. ڈاکٹر صاحب نے سیکریٹری جنرل جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیں اقوام متحدہ کے, ان کو گلوبل ڈسارممنٹ یعنی کہ بین الاقوامی جو ہتھیاروں کی تلفی ہے اس میں 2013 سے لے کے 2017 تک وتھ ٹوائس ایئرلی میٹنگ, ہر سال 2 میٹنگ ہوئی تھیں سیکریٹری جنرل کے ساتھ, سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے جو ہیں ان کے ساتھ, اور انہیں اس بارے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی ماہرانہ رائے بھی دی. پھر ڈاکٹر صاحب کو آنریری ڈاکٹریٹ فرام دی یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا, کچھ مہینے پہلے انہیں یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا سے PhD کی ایک اعزازی ڈگری دی گئی, جس کا YouTube کا لنک انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. آنرڈ لوکلی ایز ویل. The very next week after this event, I was to receive a cash prize and award at the Gaddafi Stadium after a PSL match for being among the Pakistan's 35 heroes. The event was cancelled, however, because of COVID-19. اب پاکستان کی سطح پر اگر بات کی جائے تو پاکستان سپر لیگ جو پاکستان میں کرکٹ کا ایک T20 کا ٹورنامنٹ تھا جو لاہور میں جاری تھا, لیکن COVID-19 کی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب کو وہاں پہ پاکستان کے 35 ہیروز میں شامل کیا گیا تھا, جہاں پہ انہیں ایک نقد انعام سے بھی نوازا جانا تھا. ڈاکٹر صاحب آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جی آئی ایم ریزائننگ بیکاز the administration is not just tolerating academic mediocrity but it is actively soliciting and promoting it. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات سے بھی اس بات کی وجہ سے بھی استعفیٰ دے رہا ہوں کہ انتظامیہ نہ صرف کہ ایک میڈیوکریٹی یا اوسط درجے کی جو پڑھانے کی ایک صلاحیت ہے, نہ صرف اسے بڑھا رہی ہے بلکہ اسے پروان بھی چڑھا رہی ہے. It appears to have only one interest at heart. اس انتظامیہ کے دل میں صرف ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے ٹو ہیو گرینڈ گریجویشن سیرمنیز, کہ جہاں پہ آپ ایک بڑی گریجویشن سیرمنیز کا کریں, جہاں پر بہت بڑے بڑے بورڈ ہوں, پیجنٹری ہوں, پروسیشنز ہوں, پریڈ ہوں, جیسے کہ ایک بڑی ساری پریڈ ہو, بڑا سارا ایک فنکشن ہو. صرف یہی ان کا مطمع نظر آتا ہے. PhD پروگرام FC کالج میں فزکس اور میتھ میں شروع کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہاں پہ انڈر گریجویٹ ٹیچنگ کی جو صورتحال ہے وہ بہت بری ہے ان 2 ڈپارٹمنٹس میں. بٹ نتھنگ اسپیکس لاؤڈر فار دا ایڈمنسٹریشنز آؤٹ رائٹ کنٹمپٹ فار academic values than to episode of 4-5 years ago. The current administration headed by the current rector sought to convert a part of campus garden into a shadi hall. اب FC کالج کے جن لوگوں کو پتہ ہے, ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں ہیں, وہ ایک لاہور میں ایک پرائم جگہ پہ واقع ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی جو موجودہ انتظامیہ ہے, ان کے جو ریکٹر صاحب ان کو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے FC کالج کے کچھ حصے کے جو وہاں پہ باغات ہیں ان کو شادی ہال میں بھی کنورٹ کرنے کی ایک کوشش کی. The still standing concrete pillars from this bizarre failed venture can be seen at the intersection of Zahoor Elahi Road and Canal Road. اگر آپ دوستوں کو FC کالج کا پتہ ہے, یہ پھر اگین ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں ہیں, ظہور الہی روڈ پہ اور کینال روڈ پہ یوں جو انٹرسیکشن بنتا ہے, جہاں پہ کسی زمانے میں, میرے زمانے میں جب میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا, 94-95 کی بات ہوگی, تو وہاں پہ سائیکل سٹینڈز ہوتا تھا, اس کے ساتھ پھر کچھ گارڈنز وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو وہاں پہ ابھی بھی پلر وہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اس انکمپلیٹ قسم کی ایفرٹ کے. لیکن ان کی یہ جو کوشش ہے وہ لاہور کے ماحولیات دوست احباب اور FC کالج کی کرسچن کمیونٹی ہے, ان کی طرف سے قانونی مسائل کی وجہ سے انتظامیہ کو اس جو ہے اس پروجیکٹ کو کینسل کرنا پڑا, اور اس وجہ سے FC کالج کے جو باغات ہیں وہ شادی ہال نہیں بنے. Through this letter of resignation, I am bringing to attention FC College Board of Governors the chronology of events which led to the administration suddenly closing ranks against me and chasing me out in less than a month.
اب ڈاکٹر صاحب آگے چل کے وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں اس کرونالوجی میں، اس آرڈر میں، اس سیکوینس میں، جس کی وجہ سے ایف سی کالج کی انتظامیہ نے انہیں ایک ہی مہینے کے اندر ریزائن کرنے پر یا انہیں باہر نکالنے پر مجبور کر دیا. وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایف سی کالج کے بورڈ آف گورنرز کی جو ہے اس کی ان کی توجہ میں لانا چاہتے ہیں کہ مارچ کے درمیان، ان مڈ مارچ، جیسے ہی کووڈ 19 جو ہے وہ شروع ہوا تو ایف سی کالج بند ہو گیا. اساتذہ سے کہا گیا کہ جی وہ اپنے آپ کو آن لائن لیکچرز دینے کے لیے آئندہ ہفتوں میں تیار کریں. میں نے ایڈمنسٹریشن کو بتایا کہ جی مارچ 20 کو دیٹ ان فیکٹ آئی ہیو آلریڈی ریسٹارٹڈ مائی کورسز، میں نے اپنے کورسز جو ہیں وہ پھر سے شروع کر دیے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ان ایکسٹینسو perfectly cordial correspondence with the rector and wrote to him that although I am a strong proponent of distance learning, I am deeply apprehensive of what distance learning might bring out of not just FCC but more widely to other universities in Pakistan. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے انہیں اپنے کورسز جب شروع کر دیے تو میں نے ریکٹر صاحب کو ایک بہت ہی اچھے موڈ میں، ایک کارڈیل موڈ میں یہ لکھا کہ جی حالانکہ میں جو ڈسٹینس لرننگ کا ایک بہت بڑا حامی ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ تھوڑی سی ایک ریزرویشن ہے، اپریہنشنز ہیں کہ جی ڈسٹینس لرننگ کی وجہ سے نہ صرف ایف سی کالج میں بلکہ پاکستان کی باقیہ یونیورسٹیز میں بھی بہت بڑے مسائل جنم لیں گے. مائی پرپوزل فار کنٹرولنگ ابیوز واز سمپل. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ایک جو اس کا غلط فائدہ اٹھانے کے بارے میں جو ان کی تجویز ہے وہ بہت آسان تھی کہ require that each teacher deposit his or her weekly teaching material at a central electronic repository at FC College so that any student or teacher can see the contents of a particular course. At ComStat University, this is now being done on at least one campus. This was my there was stony silence at a physics department Zoom meeting. My proposal was brushed aside. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اس بارے میں جو ہے ایک تجویز دی تھی کہ اساتذہ جو ہیں وہ اپنا جو ٹیچنگ مٹیریل ہے وہ ایک سینٹرل ریپوزیٹری پر یا کسی ایک سرور پر ایف سی کالج میں رکھ دیں تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ اسے دیکھ لے، تاکہ وہ مٹیریل وہاں پر پڑا رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کامسیٹ یونیورسٹی کی ایک کم از کم ایک کیمپس میں ایسا اب ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک ناخوشگوار قسم کی خاموشی تھی. ایٹ اے فزکس ڈپارٹمنٹ فزکس ڈپارٹمنٹ کی زوم میٹنگ میں ان کی جو تجویز ہے اس کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، جیسا کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہو. وہ ڈاکٹر صاحب آگے لکھتے ہیں کہ جی میرے جو میں نے خطرات جو مجھے لاحق تھے یا جو میں سوچ رہا تھا جلد ہی وہ سامنے آنے لگے. اینگوش اسٹوڈنٹس جو غصے طلبہ جو کہ سخت غصے میں تھے. آل دا فیئرفل آف دا کانسیکوینسز، حالانکہ انہیں اس کی جو کانسیکوینسز تھے یا جو ان کے جو نتائج سامنے آنے والے تھے ان کو اس سے ڈر بھی تھا. بٹ nevertheless wrote to me of the online materials lecture they were receiving. انہوں نے اس بارے میں انہیں ڈاکٹر صاحب کو لکھا بھی کہ جی ان کس قسم کے جو لیکچر ہیں، جو مٹیریل ہیں وہ مہیا کیے جا رہے ہیں. just a glance sufficed to see how utterly worthless some were. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک ہی نظر میں نے دیکھا اور مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ وہ کس قسم کے فضول قسم کا مٹیریل تھا جو کہ اسٹوڈنٹس کو بھیجا جا رہا تھا. among the worst teaching materials was those sent by ڈاکٹر حسن عامر شاہ. سب سے برا مٹیریل جو پڑھانے کے لیے بھیجا گیا وہ ڈاکٹر حسن عامر شاہ کا تھا، جو کہ ایک پروفیسر سے زیادہ ایک سیاستدان لگتے ہیں، اور ابھی ان کے اوپر جو ہے ابیوز آف اتھارٹی، کرپشن. اور ایف سی کالج گورنمنٹ کالج میں جب وہ وائس چانسلر تھے تو اس دوران ان کے اوپر اختیارات کی ناجائز استعمال کا اور کرپشن کا مقدمہ بھی چل رہا ہے. اور ان صاحب جن کا نام ڈاکٹر عامر شاہ ہے وہ ایک پروفیسر کم اور سیاستدان زیادہ لگتے ہیں. ان کا جو مٹیریل تھا وہ سب سے برا ترین تھا. دو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایج، حالانکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر گزر چکی تھی. ہی واز ہائرڈ منتھس اگو بائی ایف سی کالج ایز ڈین آف سائنسز.
کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر گزر چکی تھی، لیکن ایف سی کالج کا جو ایز اے ڈین آف سائنسز انہیں ہائر کیا گیا. ہی از ون آف دا 2 سینئر پروفیسرز ان دا فزکس ڈپارٹمنٹس who have engineered my removal. وہ کہتے ہیں کہ ان کا شمار ان 2 پروفیسرز میں ہوتا ہے، سینئر پروفیسرز میں ہوتا ہے، جنہوں نے ساز باز کر کے ڈاکٹر صاحب کو ایف سی کالج سے نکلوانے میں ایک سرکردہ کردار ادا کیا ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا نام ڈاکٹر سفیان اسلم ہے. پوری دنیا میں ان کو سائنس کے حوالے سے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کو اس واسطے زیادہ جانتے ہیں کہ جی وہ ہمیشہ پلیزنگ دوز ان پاور اینڈ کرنٹلی ایکٹڈ ایز وائس ریکٹر، ہمیشہ وہ جو طاقتور طبقات ہیں ان کے ساتھ وہ پائے جاتے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ وائس ریکٹر کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. بوتھ پروفیسرز آر کلوز ٹو بی کالڈ کلوز کانفیڈنٹس آف دا ریکٹر. دونوں پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ ریکٹر کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. فیس ود دا چیلنج آف ای لیکچرز یا الیکٹرانک لیکچرز کے جو مسائل تھے اس کا سامنا کرتے ہوئے یا ان کو برش اسائڈ کرنے کی صورت میں ڈاکٹر حسن عامر شاہ صاحب جو کہ وائس چانسلر رہ چکے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اور ابھی ڈین آف سائنسز ہیں لاہور میں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے دہائیوں پرانے جو ان کے جو نوٹس ہیں اس کو اپنے اسمارٹ فون کے کیمرے سے اس کی تصویریں بنائیں، ان کو ہینڈ ریٹن لیکچر کو ادھر ادھر جو تھا وہ اس کی تصویریں بنائی، اور پھر وہ اتنے پرانے وہ نوٹس ہیں کہ ان کی جو عمر ہے وہ اس قدر پرانی ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو گیا ہوا ہے، اور کچھ ایسے نوٹس بھی ہیں جن کے اوپر 1976 لکھا ہوا ہے فرسٹ پیج کے اوپر. ٹو ہیو پامڈ آف ہز کلیکشن آف اسنیپس ایز اے جینوئن ای لیکچر شاک می. انہوں نے سب کو اپنے ای لیکچر کے طور پہ پیش کیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت ہی حیرانگی کا اور سرپرائز کا اور شوق کا سامنا ہوا. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس قسم کا مٹیریل جو ہے وہ کس قسم کو کیا کروں میں اس کا، کیونکہ جو پریشان طلباء تھے وہ ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کا مٹیریل بھیجے جا رہے تھے، انکلوڈنگ دیٹ آف ڈاکٹر شاہ. جو ڈاکٹر شاہ کے اس طرح کے مٹیریل کے ساتھ ساتھ انہیں دوسرے پروفیسرز کے بھی جو نوٹس تھے وہ مل رہے تھے. I further wrote that if director should so desire, I could use an internet service of large file size transfer. میں انہوں نے کہا، ڈائریکٹر صاحب کو کہا کہ ڈائریکٹر صاحب چاہتے ہیں تو میں ایک انٹرنیٹ سروس کو استعمال کرتے ہوئے بڑی جو فائلیں ہیں ان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں. تو ریکٹر صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. The rector's disinterest in seeing evidence became still starker after he sent out copious messages of congratulations to the FCC faculty, lavishing praise on all for the meeting the challenges of e-learning. اس تمام صورتحال کے باوجود جو ریکٹر صاحب ہیں انہوں نے نا جی خوشخبری کا اور مبارکباد کے پیغامات جو ہیں ایف سی کالج کی فیکلٹی کو بھیجے کہ جی آپ لوگوں نے جو ای لرننگ کا ایک چیلنج درپیش تھا کووڈ-19 کے دوران آپ نے اس کو پورا کر لیا ہے. تو یہ تو تھی ایک وجہ کہ جی بجائے یہ کہ پروفیسر شاہ صاحب جو ہیں وہ نئے سرے سے نوٹ بناتے یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بناتے، انہوں نے 1976 کے جو نوٹس ہیں جو کہ میری پیدائش سے بھی 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ انہوں نے ان کی جو ہے وہ تصویریں کھینچیں اور وہی اپنے اسٹوڈنٹ کو بھیج دیں کہ یہ لو بھائی تمہاری ای لرننگ ہو گئی دسو. سبسیکوینٹلی اس کے بعد میں بینگ اے ریگولر کالمسٹ فار ڈان، ڈاکٹر صاحب کیونکہ ڈان کے ریگولر کالمسٹ ہیں تو انہوں نے ایک ایسے لکھا ایچ ای سی سیز دا کرونا موومنٹ، جس میں انہوں نے ایچ ای سی کو اس بات کا کہا کہ دس کنٹینز ایبسولوٹ نو ریفرنس اور اینی انڈیویجول. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی شخص کا یا ایف سی کالج کا کوئی بھی ایک بھی دفعہ ذکر نہیں کیا گیا کسی بھی طور پر. انہوں نے کہا کہ جی میں کیونکہ میں لکھتا ہوں اور ایز اے میٹر آف پالیسی، میں پالیسی کے طور پر لکھتا ہوں اور ایف سی کالج کو بچانے کے لیے آئی ڈکلیئر مائی ایف سی سی ایسوسیشن اونلی ان مائی ایکیڈیمک پبلیکیشنس. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ایف سی کالج کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے اسے صرف اور صرف اپنی ایکیڈیمک پبلیکیشنس میں ہی ظاہر کرتا ہوں، باقی ڈان پہ یا کہیں اور بھی میں جا کے اگر نان ایکیڈیمک ہے تو اس سلسلے میں ایف سی کالج سے اپنی ایسوسیشن بھی ظاہر نہیں کرتا. Nevertheless, the article made waves and led to 1 hour televised discussion between HEC chairman and myself. کہتے ہیں لیکن پھر بھی جو کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کا یہ جو آرٹیکل تھا یہ بہت وائڈلی شیئر ہوا، جس کے نتیجے میں ٹیلی ویژن پر 1 گھنٹے کی جو پروگرام ہوا جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن یا ایچ ای سی کی جو چیئرمین ہیں اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے درمیان 1 گھنٹے کی ڈسکشن بھی ہوئی. آئی واز اویئر دیٹ دس آرٹیکل آن لائن لرننگ وڈ ہیو کانسیکوینسز فار می ایٹ ایف سی کالج اینڈ دا ریفرنس ٹو یلوڈ لیکچر نوٹس وڈ بی انڈرسٹوڈ.
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں نے یلو مطلب ایک پیلے رنگ کے جو لیکچر کے نوٹس ہیں اس کا ایک حوالہ دیا تھا. مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ اس کا ایف سی کالج اور میرے معاملات پہ ہیں جو بہت اثر پڑنے والا ہیں. حالانکہ انڈیڈ فرام دیٹ ویری ڈے آئی بیکیم پرسونا نان گراٹا فار دا ایڈمنسٹریشن. کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے چھپنے کی دیر ہی تھی کہ اس دن سے وہ انتظامیہ کی نظر میں ایک غیر پسندیدہ شخص قرار پائے. I'm being punished for being a whistleblower. مجھے ایک وسل بلوور یا ایک آواز اٹھانے والے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے. بٹ دس از دا پرائز دیٹ آئی ہیو پیڈ willingly for protecting the interest of the larger ایف سی کالج community. کہتے ہیں لیکن یہ قیمت جو ہے وہ ایف سی کالج کی جو بڑی ایک کمیونٹی ہے اس کے جو مفادات ہیں ان کو بچانے کے لیے میں قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں اور یہ قیمت میں ادا کر رہا ہوں. I have safely archived all materials and emails on a non-FCC server in the hope that someday there will be inquiry against the present rector and his coterie of academic hucksters and hangers-on. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے امید ہے کہ کسی دن ایف سی کالج کے موجودہ ریکٹر اور ان کے جو ارد گرد کے جو ان کے چمچے چیلے ہیں ان کے خلاف کبھی جب انکوائری ہوئی تو ساری ای میلز اور ساری خط و کتابت جو ہے انہوں نے ایک ایسے محفوظ سرور پر رکھ چھوڑی ہے جو ایف سی کالج کا نہیں ہے, سو دیٹ کل کو اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کو استعمال کر سکیں. دے ہیو یہ انتظامیہ اور یہ جو ریکٹر صاحبان ہیں انہوں نے ایف سی کالج کی ایکیڈیمک جو انٹیگریٹی ہے جو اس کے سٹینڈرڈ ہیں اس کو بہت بری طرح ٹارنش کیا ہے, بہت برا نقصان پہنچایا ہے. اٹ از مائی سنسیئر ہوپ دیٹ this rector leaves, FC College will cease to falsely project itself through clever cosmetics and instead begin the arduous task of establishing a reputation based on academic rigor and honesty. وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ اگر ڈائریکٹر صاحب کبھی چلے جاتے ہیں تو میری کوشش یہی ہوگی کہ ایف سی کالج جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو صرف اشتہارات کے ذریعے خود کو ایک بڑا ادارہ ثابت کرنے کی بجائے اپنی ایکیڈیمک جو ریپوٹیشن ہے اس کو ایکیڈیمک ریگر اور آنیسٹی پہ بنیاد بناتے ہوئے اس پر ایف سی کالج کھڑا ہو. کہتے ہیں میری افیکشن جو پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے ان اسپائٹ آف مائی سیکنگ, کیونکہ ایف سی کالج کا اگر آپ کو پتہ ہے تو ایف سی کالج کا بیشتر سٹاف جو ہے وہ کرسچن ہے, کیونکہ ایف سی کا نام ہی فارمن کرسچن کالج ہے اور ابھی امریکن ایک چرچ کے زیر انتظامی. یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب کے نہیں ہیں, میں صرف اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی کسی زمانے میں ایف سی کالج سے رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی میری پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو ان کی جو تعلقات ہیں, جو ان کی نیک خواہشات ہیں وہ بالکل اسی طرح سے رہیں گی. وہ کہتے ہیں کہ اس بات جو کرسچن ٹیچرز ہیں وہ ان کو کراچی گرامر اسکول کے دنوں سے جو وہ قرض ان کے کاندھے پہ ہے ان ٹیچرز کا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں اسے کبھی بھی پوری طرح چکا نہیں پاؤں گا. I will, as I have for many decades, continue to publicly and vocally defend the rights of Pakistan's embattled minorities. میں پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو ہمیشہ سے ڈیفینڈ کرتا, ان کے خلاف بولتا آیا ہوں, اس ظلم و ستم کے خلاف بولتا آیا ہوں اور میں بولتا رہوں گا. And will work as before for the day when very concept of minority is eliminated from Pakistan's political lexicon. میں اور اس وقت تک کام کرتا رہوں گا جب پاکستان کی جو سیاسی ڈکشنری ہے, سیاسی لغت ہے, اس میں سے جب تک اقلیت کا لفظ نہیں نکل جاتا, اس کا کانسیپٹ نہیں نکل جاتا, تب تک میں یہ کام کرتا رہوں گا. I wish that my association with FC College had not ended so unpleasantly, but this was not of my choosing. وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ ایف سی کالج کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں وہ اس بدمزگی کے طرح سے نہ ختم ہوتے, لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی, مجھے کسی قسم کی چوائس نہیں دی گئی, ان کے پاس کوئی ایک آپشن چھوڑی ہی نہیں گئی تھی. Indeed, I had explored every avenue to prevent this from happening. کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ ایسا نہ ہو, لیکن آخر میں یہی سوچا کہ جی اٹ از ٹروتھ دیٹ شیل سیٹ می فری, کہ سچ بولنا ہی سب سے بڑا جو ہے انہیں ایک طرح کی ان کے اوپر سے جو بوجھ ہے یا جو وزن ہے وہ صرف ایک سچ بول کر ہی وہ اس سے نکل سکتے ہیں. I am grateful to several of my colleagues, students from multiple departments who have expressed their shock, sorrow and support. Many are pleading with me to stay on this, but this is no longer possible now. کہتے ہیں میں جی اپنے تمام
طلباء کا جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیں، مختلف جو ان کے ہمکار اساتذہ ہیں، مختلف کولیگز جو ہیں، انہوں نے اس سارے پر جو ہے وہ غم، غصے اور حیرت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کا بھی اعادہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی رک جاؤ، لیکن میرے لیے اب ایسا کرنا ممکن نہیں رہا۔ بائی گیونگ دس ڈیو نوٹس آف 120 دن کے اس نوٹس دینے کے بعد جو ہے وہ میرا ریزگنیشن جو ہے وہ پر اثر ہو جائے گا، اینڈ آئی ایم سیٹسفائنگ آل لیگل کانٹریکچوئل ریکوائرمنٹ، جو بھی میری قانونی ریکوائرمنٹس ہیں میرے کانٹریکٹ کی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ آئی اسٹیٹ اگر کسی طریقے سے مجھے مالی طور پر اور کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، فائنینشلی اور ان وٹ ایور وے، ول بی میٹ ود فل لیگل فورس ایز سم آف پاکستان۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پھر پوری قانونی طاقت سے اس کا سامنا کیا جائے گا۔ پاکستان کے بہت بڑے اور ہائیلی پیڈ جو لائرز ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے اسپونٹینیسلی، رضاکارانہ طور پر رابطہ کیا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو وہ ڈاکٹر صاحب کا کیس جو ہے وہ پرو بونو لڑیں گے۔ پرو بونو کا مطلب ہوتا ہے کہ جی فری میں لڑیں گے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جی پھر اگر ایسا کچھ کیا گیا تو میں پھر اس کا مکمل جو ہے وہ لیگل طریقے سے جواب دوں گا۔ سنسیئرلی ڈاکٹر پرویز امیر علی ہود بھائی، ڈسٹنگوشڈ پروفیسر آف فزکس اینڈ میتھمیٹکس، فارمین کرسچین کالج، اینڈ آف لیٹر۔ جی تو یہاں پہ پہنچ کے ڈاکٹر صاحب کا خط جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا اس بارے میں کوئی سوال ہو، یا آپ ڈاکٹر صاحب تک کوئی اپنی تمنائیں، خواہشات، کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہوں، تو آپ میرے نیچے دیے گئے جو ٹویٹر کا ہے، فیس بک کا ہے، یہ جو نیچے دیے ہوئے ہیں سارے، یہاں پہ آپ مجھے کہیں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے آپ کا پیغام ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دوں گا۔ بہت شکریہ دیکھنے کا آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے۔